नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 26वां पारा चल रहा था, सूरह हुजरात चल रही है हमारी, और सूरह हुजरात में हम लोगों ने अभी 8 आयात हम लोगों ने कुछ की थी, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था आयत नंबर जैसे 5 में थोड़ा सा उसको कि अल्लाह दरगुजर करने वाला रहीम है। अब ये था कि जो सहाबा दिन रात आपके साथ रहते थे वो तो अदब व एहतराम सीख गए थे, और आप उनको सब उन रुखसतों का पता चल गया था कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब मुश्किल बात ये थी कि जब दूसरे कबाइल के लोग थे या जो बदवी लोग थे, जब वो बाहर से आते थे तो उनको नहीं पता था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम का क्या तरीका है। और जब वो मदीना पहुंचते थे तो ना दिन देखते थे, ना रात देखते थे, ना खाने का वक्त देखते थे, ना आराम का वक्त देखते थे। और जब उनको जरूरत पड़ती वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जोर जोर से आपका नाम पुकार के कहते थे, या मोहम्मद उखरिज। और और ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हुजरे में हैं तो कभी किसी दूसरे हुजरे में भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते थे कि वो हुजरों के बाहर ऐसे आवाजें देते थे और अजीब हंगामा करते थे। तो इसलिए इनके बारे में कहा गया अक्सर हम ला याकिलून, के अक्सर उनमें से अकल नहीं रखते। यानी कि अकल का ताल्लुक अदम और एहतराम के साथ भी है। और इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह हुजुरात भी पड़ा, कि ये एक हुजरे से दूसरे हुजरे में आवाजें कसते हुए जाते थे कि उखरिज या मोहम्मद, और हमारी बात सुने। अब यहाँ से हमारे जो है माशरती इस्लाहात का भी जिक्र हुआ जा रहा है। और आयत नंबर 6 में, यानी कि 5 में तो हमने अदब देखा ना कि आपने किस तरह हजूर सल्लल्लाहु में नहीं है, तो अब हमने जब उनकी बात हदीस की बात की जाएगी तो किस तरह खामोशी और अदब से बात सुननी है। और फिर हमने ये भी सीखा कि जब किसी के घर जाना है तो किस तरह तहम्मुल से इजाजत लेके जाना है और वेट करना है, और अगर कोई दरवाजा नहीं खोले तो बजाय गिला शिकवा करने के खामोशी से वापस आ जाना है। आयत नंबर 6 में ये हमने पढ़ा कि यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी कि एक इंसान को दूसरे के बारे में कोई गलत फहमी हो सकती है, या कोई हसद हो सकता है, या कोई भी बैड फीलिंग होती है। अब वो चाहता ये है कि उसको नुकसान पहुंचाए, और उसको चैन नहीं आता कि जब तक वो जिस बंदे से उसको इरिटेशन है, जिस बंदे से उसको सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन है, या जिस बंदे से उसको चिढ़ है, वो चाह रहा है कि मैं इसको भी नुकसान पहुंचाऊं। तो वो क्या करता है, ना सिर्फ वो बल्कि वो एक ग्रुपिंग करना शुरू कर देता है, दूसरों को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। अब होता यह है कि ऐसे मौके पे जब कोई इंसान कोई मजलूमाना किस्म की गुफ्तगू सुनते हैं तो वो मुतासिर हो जाते हैं और किसी शख्स के खिलाफ नाहक कार्रवाई कर बैठते हैं। तो ऐसे मौकों पे एहतियात बताई जा रही है कि जब कोई शख्स किसी के बारे में ऐसी खबर लाए जिसमें तुम्हें कोई अमली इकदाम करना है, आपको कोई एक्शन लेना है, और आपने मजलूम का साथ देना है, तो फिर भी फतबय्यन, तहकीक कर लो, आप देख लो कि आप चेक कर लो कि आ, वो ट्रस्टवर्दी भी है, वो सच्चा इंसान भी है कि नहीं है। और आपको पता है कि ये एक बड़ी एक मजे की बात होती है जब से जैसे मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जी मैं आपको ना फलां के बारे में बताना चाह रही हूँ। अच्छा चलें छोड़ें, आज नहीं बताती मैं, अच्छी बात नहीं लगती है। अब दूसरा इंसान तजस्सुस में पड़ जाता है, नहीं 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 प्लीज आप मुझे अभी बताएं, नहीं 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 देखे ना आप नाराज हो जाएंगी, मैंने अपनी किसी कॉमन फ्रेंड की बात करनी है। अच्छा अब मुझे ना ये ना हो कि माइंड आप कर जाएं, फिर ये है कि मुझे ये भी डर लगता है कि आप आगे बता देंगी या फिर गीबत ना हो जाए। और अब दूसरा बंदे को आपने जो है ना वो एक क्यूरोसिटी में डाल दिया कि नहीं 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 मुझे तो आप बताएं। अब मैंने दूसरे को तो बेचैनी में मुब्तला कर दिया, ठीक है जी।
کہ مجھے ایک بات پتا چلی ہے لیکن اب میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتی. اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنی کیوروسٹی، اتنا کیوس ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے. نہیں نہیں پلیز آپ بتائیں کہ وہ بات ہے کیا. اس کو کہتے ہیں لیگ پولنگ، کسی کا امیج خراب کرنا، پارٹی بازی کرنا، گروپنگ کرنا، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان گھر میں کہیں بزی ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی امپورٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک دم فون آ جاتا ہے، اب وہ بندہ غیبت کرنا چاہ رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ آپ کو بھی انوالو کر رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے معاملے کی تحقیق کرو، معاملے کی حقیقت جانو، پھر اس کا ساتھ دو. پھر یہ نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی انسان کے اوپر مطلب تم کوئی اس کے بارے میں کوئی تھاٹ بلڈ اپ کر لو یا ایکشن کوئی لے لو اور بعد میں تمہیں اس چیز کا افسوس ہو. جس کے لیے ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ جب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا کہ وہاں سے زکوٰۃ لیں، اور وہ سم ہاؤ ڈر گئے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے دے ہی نہیں رہے. اور اسی وقت اسی ٹرائب کا وہاں کا سردار آ گیا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ڈیٹیل سے کہ حضرت جویریہ علیہ السلام کے والد صاحب تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو شخص ہمارے پاس آیا ہی نہیں، اور یہ تو دور کی بات ہے، ہم ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے یا ہم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. تو بہرحال یہاں پہ جو ہمیں عملی پوائنٹ مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری ریلیشنز میں، ہماری فیملیز میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیوس بلڈ کرتے ہیں، اور وہ بڑے مزے سے کہتے ہیں جی وہ فلانا بتا، ہائے ہائے میں نے تو بھی بات نہیں بتانی. ہم بڑے کیوروسٹی سے سنتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے متعلق ایک نیگیٹو رائے لے لیتے ہیں. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی کی بات سنیں تو اس کو تحقیق کر لیا کریں کہ آئدر وہ ٹرسٹ وردی ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے زبان کے 3 فلٹر ٹیسٹ ہیں. کسی کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ جی ول ٹیل می. چلیں جی. زبان کے 3 فلٹر ٹیسٹ یہ ہیں. نمبر 1، جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے کوئی بات بتانا چاہ رہا ہے، وہ جی میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے، تو میرا پہلا فلٹر ٹیسٹ ہوگا اچھا یہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو وہ اگلا انسان آگے سے کہے گا یہ تو مجھے نہیں پتا، میں نے بھی آگے سے سنی سنائی بات بتا رہا ہوں. اچھا چلیں، پہلا ٹیسٹ میں تو وہ فیل ہو گیا کہ اس کو خود بھی نہیں ناٹ شیور کہ وہ جو بات مجھے بتا رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. سیکنڈ ٹیسٹ، اچھا یہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کا مجھے کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے؟ اب جو بتانے والا ہے، دوسرا فلٹر ٹیسٹ، اب وہ کہے گا کہ مطلب میں تو ویسے ہی بتا رہا ہوں. ایک آپ کہتے ہیں نا کسی کی پرسنالٹی اسیسینیشن کرنا، کہ خام خواہ آپ کسی کی پرسنالٹی کو نگیٹ کرنا، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا. آپ ویسی زبان کے چسکے، یہ جو ہماری یہاں پہ 2 خواتین بیٹھتی ہیں، ہم سوری خواتین نہیں کوئی بھی لوگ بیٹھ سکتے ہیں، مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور ایک تیسرے بندے کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں اس کو نہ آپ کو فائدہ ہے نہ نقصان ہے، تو وائی یو شوڈ لسن اٹ. تیسرا فلٹر ٹیسٹ، کہ یہ جو مجھے آپ بات بتا رہے ہیں اس کا ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ، یعنی کہ جو آپ کیا جو بہت بات آپ بڑا امپورٹنٹ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا ہے. تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو بات بتا رہے ہیں، کیونکہ اس میں وہی دوسرا فلٹر ٹیسٹ آتا ہے کہ نقصان یا فائدہ، کہ اس کا آپ کا سوسائٹی میں اس بات سے پتہ چلنے کا کیا فائدہ اور نقصان ہوگا. جیسے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ذرا محتاط رہیں، یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں مفہوم ہے کہ آپ نے کہا یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. حضرت عائشہ نے کوئی ڈیٹیلز نہیں پوچھی کہ وہ کس طرح کا ٹھیک نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیلز بتائی، یعنی کہ اس بندے کی کریکٹر اسیسینیشن کی کہ وہ جھوٹا بھی ہے اور وہ فلانا بھی ہے، وہ چور بھی ہے. بس آپ نے ان کو بتایا یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو محتاط رہنے کے لیے ان کو کہا کہ یہ درست شخص نہیں ہے. اور جب وہ چلا گیا تو آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے پولائٹلی اور بہت اچھے طریقے سے بات کی، اخلاق سے بات کی. تو حضرت عائشہ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ شخص ٹھیک نہیں اور آپ اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہیں محتاط کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن بات اور اخلاق
وہ تو آپ نے دکھانا ہی ہے نا، وہ تو آپ کی پرسنالٹی ہے یا آپ کی اپ برنگنگ ہے کہ آپ کسی سے کیسے بات کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ جو ہمیں سبق سمجھ آتا ہے کہ ہم لوگوں نے جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جیسے ہم سم ٹائم کہہ دیتے ہیں آپ کو، تمہیں پتا ہے وہ بڑا کرپٹ ہے، تمہیں پتا ہے وہ فلانا لڑکا لڑکی آج کل کی جو لیٹسٹ ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں، مطلب دے آر آن ڈیٹنگ. آئی ایم سوری غلط الفاظ استعمال کر رہی ہوں، لیکن یہ ایک کامن چیز ہو گئی ہے. آپ جہاں بچہ بچی کو دیکھتے ہو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اچھا کسی بیڈ پرپز کے لیے اکٹھے ہوں گے. اچھا پرپز بھی ہو سکتا ہے، کچھ اسائنمنٹ ورک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے میں سب سے پہلی ایسی چیز آتی ہے. تو کہنے سے پہلے، کرنے سے پہلے، آپ کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے آپ تحقیق کر لیا کریں. تو یہاں پہ بہت پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی کا طریقہ بتا دیا کہ آپ کیا کرا کریں، تحقیق کر لیا کریں. آیت نمبر 6 کو میں اس کو بامحاورہ پڑھتی ہوں کہ اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا، کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں. اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہاں مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے، اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں. تو آگے ہم آیت نمبر 9 پہ چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ تحقیق کرتے تھے، اور بعد اوقات جن کی بات نہیں مانی جاتی تھی وہ پھر ناراض ہو جاتے تھے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو اور اپنی رائے کو حق کے تابع کریں. خبر لانے والا جو بھی ہے اس کے کردار کی تحقیق کریں، اس خبر کی تحقیق کریں، پھر آپ کسی کنکلوژن پہ پہنچیں. آپ چلتے ہیں، آیت نمبر 9 ہے آپ کے سامنے. وَإِنْ، اور اگر، طائفہ تانی، طائفہ ایک گروپ کو کہا جاتا ہے، اور طائفہ تانی پلورل سینس میں ہے، یعنی کہ دو فریق، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، اقتتلوا قتل سے ہے، یا لڑ پڑے، آپس میں جھگڑ پڑے. فَأَصْلِحُوا، اردو کا لفظ ہے صلح، فَأَصْلِحُوا، بس صلح کرا دو. بَيْنَهُمَا، اب یہ خوب ہما پلورل سینس میں، ان دونوں کے درمیان. فَإِن، پس اگر، بغت، بغی سے ہے، بغاوت سے لفظ نکلا ہے، بغت، زیادتی کرے، احداہما، ایک ان دونوں میں سے، الاخری، دوسرے پر، فقاتلو، پس لڑو، اللہ تی، اس سے جو، تبغی، جو زیادتی کرے، جو بغاوت کرے. حتی، یہاں تک، تفیع، تفیع، وہ رجوع کرے، وہ پلٹ کر آئے. اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ ایک نیا ورڈ لگے گا، الا، طرف، امر اللہ، امر، حکم، اللہ کے حکم کی. فَإِن، پس اگر، فَاعَت، فَاعَت جب بھی ہم نے پہلے پیچھے پڑھا، وہ رجوع کرے، وہ پلٹ کر آئے. فَأَصْلِحُوا، پھر صلح کرو، بس صلح کرو، بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا، قسط انصاف کو کہا جاتا ہے، تم انصاف کرو.
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب حب سے ہے محبت، وہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے المقسطین، انصاف کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 9 کا با محاورہ ہے، اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے، بس جب وہ رجوع لائے کرا دو، اور انصاف کا پہلو اور انصاف سے کام لو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ جب مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کی نہیں جا سکتی کہ وہ آپس میں لڑیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صلح صفائی سے رہیں، بلکہ اگر کبھی بھی ایسا ہو جائے تو پھر مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ لڑنے والوں کے درمیان میں صلح کرا دیں، تماشائی نہ بنے، صلح کی کوشش کی جائے، لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کی جائے، انہیں اللہ سے ڈرایا جائے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی تو بات یہ کہ دو مومن، دو مسلمان تو آپس میں، اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ تو لڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ایک مشہور شہادت کا واقعہ یاد ہو حضرت عثمان کا، کچھ پتہ ہے ان کا؟ ان کو سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ مجھے جس نے شہید کرنے کی کوشش کی ہے وہ مسلمان تو نہیں، کیونکہ مسلمان تو آپس میں لڑ ہی نہیں سکتے، اور اگر لڑیں تو پھر کیا کریں کہ آڈینس بننے کی کوشش نہ کریں کہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ریلز بنا رہی ہیں اور بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، بجائے اس جگہ اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، انہیں اللہ سے ڈرائیں۔ با اثر لوگ فری کین کے ذمہ دار آدمیوں سے جا کر ملیں، مصالحت کی، اصلاح کرنے کی، صلح کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اگر لڑنے والے فریقین کے درمیان صلح کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ دیکھیں حق پہ کون ہے، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیں، جو زیادتی کرنے والا ہو اس کے ساتھ لڑیں، اور اس لڑائی کا چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے واجب ہے اور جہاد کے حکم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس حکم کا منشا یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کو روکا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے، اور اس حکم کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طاقت استعمال کر کے زیادتی کا ازالہ کر سکتے۔ بہت امپورٹنٹ، بہت خوبصورت آیت کہ جھگڑا کرنے والوں کو جھگڑے کے لیے چھوڑو نہ، عدل کے ساتھ صلح کراؤ، یہاں تک کہ جو دو لوگ ہیں وہ ان میں صلح ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جلے پہ اور تیل چھڑکنا، ہم لوگ تو اور لڑائی کرواتے ہیں، ہم اور مزے مسالے لیتے ہیں۔ تو لڑنا مومنوں کا کام نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کے لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ اچھا جی، کون بتائے گا مجھے قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں کیا مطلب، کیا سمجھ آیا؟ ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے لیکن دونوں دوزخی کیسے ہو گئے؟ جی دونوں کو قتل کرنے کا ارادہ۔ ایگزیکٹلی، ماشاء اللہ۔ کیونکہ میں نے پوچھا، یعنی کہ یہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ تو رہا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور تھا؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پہ حریص تھا۔ جب دیکھیں دونوں لڑنے کے لیے آتے نا تو دونوں اسی مائنڈ سیٹ سے ہوتے کہ میں مار دوں گا۔ اب جس کی پستول یا جس کی گولی یا جس کی تلوار پہلے لگ گئی تو وہ اس وقت مائنڈ سیٹ تو دونوں کا یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، نیت تو قتل ہی کی ہے، تو اس لیے دونوں دوزخی ہوئے۔ ہنس بن قیس کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی مدد کرنے چلا، راستے میں مجھے حضرت ابو بکر ملے اور پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص کی مدد کرنے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کے لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ہوا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پہ حریص تھا،
یہ بھی بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. پہلے میں نے آپ کو مسلم کی حدیث کا مفہوم سنایا تھا. تو اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو پوری کوشش کرو کہ ان کا اختلاف رفع دفع ہو جائے، ان میں صلح ہو جائے. واضح رہے یہاں طائفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور طائفہ عموماً چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں. اور بعض اسکالرس کے مطابق اس لفظ کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر دو مسلمانوں میں لڑائی ہو تب بھی یہی حکم ہے. اور یہ تو واضح ہے کہ صلح کرنے والا کوئی غیر جانب بردار ہو سکتا ہے. ہاں یہ ایک آدمی ہو یا کوئی جماعت ہو، اور پھر صلح کرانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فریقین پہ اثر انداز ہو سکتا ہو. یعنی کہ ظاہر ہے جو صلح کرانے والا ہو، پہلے تو بات ہو غیر جانب بردار ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کی بات کو، اس کی رائے کو کوئی اہمیت بھی دینے والا ہو، تو پھر اس کی بات سنی جائے گی نا. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھر میں رول کیسے اپلائی ہو جی، کون بتائے گا گھر میں ہم کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جتنے بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس ہو جاتی ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں، دو بہنوں میں لڑائی ہو سکتی ہے، دو بھائیوں میں لڑائی ہو سکتی ہے، دو فرینڈس میں، دو کولیگس میں لڑائی ہو سکتی ہے. اور مشہور لڑائیاں ساس بہو کی ہو سکتی ہیں، درانی جٹھانی کی ہو سکتی ہیں، نند کے ساتھ لڑائیاں ہو سکتی ہیں، آپ کی ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے، والدین کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے نا، جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے نا، وہ انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل میرے لیے اکثر مثال میں میاں بیوی کی لیتی ہوں کہ بیکاز میاں بیوی ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ بنایا کہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے. اور جب اور یہ دونوں ایک مختلف فیملیز، مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اور جب وہ آ کے ایک نوٹ کے ساتھ، نکاح کے بندھن کے ساتھ جب اکٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دونوں کو بہت سی چیزوں کو ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے پیشنس کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی گڈ اینڈ بیڈ پوائنٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور سم ہاؤ اگر ان میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی بات ڈیولپ ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ باقی گھر والے انجوائے کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی درانی ہے یا جٹھانی ہے، وہ انجوائے کرے گی، ہاں جی بڑا پیار تھا دونوں میں، شکر ہے اچھا ان کی لڑائی ہو گئی، بڑا گھومنے پھرنے نکل رہے ہوتے تھے. ساس خوش ہو رہی ہوں گی کہ اچھا جی لڑائی ہو گئی، میری تو بات سنتا ہی نہیں تھا، اسی کی بات سنتا تھا، اچھا ہے منہ بسور کے بیٹھا ہوا ہے. نند کی اچھی بات ہے. تو اس سے ہر پکچر کی دونوں سائڈز ہوتی ہیں، اچھے ان لاز بھی ہوتے ہیں، ماڈریٹ قسم کے ان لاز بھی ہوتے ہیں، اور کچھ سویر قسم کے کٹر بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال ان جنرل بات اگر کی جائے تو یہ اس طرح کی کھٹ پٹ رہتی ہے. تو اس میں کیا کیا جائے؟ تماشا ہی بن کے دیکھا جائے کہ جو دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، چلے ہوتی جائے. بڑوں کو درمیان میں بیٹھ کے، وہ بڑے بھی وہ جن کی باتوں کا امپیکٹ اس کپل کے اوپر پڑتا ہو، ان کی صلح کرائیں. آپ دیکھیں کہ جب میاں بیوی میں، جیسے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے شام کے وقت بیٹھ کر سمندر کے اوپر اپنا پوری اپنا دربار سیٹ کرتا ہے، اور وہ سب سے پوچھتا ہے اپنے ایجنٹ سے کہ تم لوگ کیا کیا کر کے آؤ. ایک ایجنٹ کہتا ہے میں نے جناب کسی سے زنا کروا دی، ایک نے کہا میں نے جھوٹ کروا دی، کسی نے کہا کہ میں نے چوری کروا دی. لائک جتنے بھی ایول سنز ہیں وہ آ کے گناتے ہیں. ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے تو میاں بیوی میں لڑائی کر دی. تو شیطان اٹھ کر تاج اس کے اوپر پہنا دیتا ہے کہ یس ویل ڈن، تم نے سب سے بہترین کام کیا. کیوں؟ میاں بیوی کی لڑائی بہترین کام کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ انارکی اور قیاس اس رشتے میں خلل پڑنے سے پہنچتا ہے. کیسے؟ میاں بیوی میں لڑائی ہوگی تو دونوں مینٹلی سٹیبل نہیں ہوں گے، ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوں گے، وہ اپنے بچوں کو ٹیک کیئر نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے جھنجھلائے رہیں گے، پھر ایک دوسرے کے رشتوں کے ساتھ بھی جھنجھلائے رہیں گے. اب ایک اور لڑکی کہ جب ہسبینڈ سے بن نہیں رہی تو وہ اس کے ماں یا اس کی بہن بھائیوں کی کیوں ٹیک کیئر کرے، ان کے ساتھ کیوں اخلاق دکھائے. اسی طرح وہ لڑکا بھی جو ہوگا وہ کہے گا میں اس کی فیملی کے ساتھ کیوں اخلاق دکھاؤں. اور پھر کیا ہوگا کہ لڑکے کی بھی ایفیشنسی، یعنی کہ جہاں وہ بزنس یا کہیں بھی کر رہا ہے اس کی ایفیشنسی بھی ڈسٹرب ہوگی، اس لڑکی کی بھی ایفیشنسی ڈسٹرب ہوگی. تو کیا ہوگا؟ ایک کیوسا پھیل جائے گا. بچے بھی ایک بروکن فیملی کے ہو جائیں گے، ان کی بھی مینٹلی جو ہے سٹیبلنس نہیں رہے گی. تو بہرحال یہ ایک لمبا وشو سرکل ہے جو چلتا شروع ہو جاتا ہے. ایک میاں بیوی کی لڑائی سے کتنے لوگ، کتنی فیملیز انوالو ہو جاتی ہیں. تو بیٹر ہے اس پہ تماشا دیکھنے کی بجائے اس میں سے کوئی آگے بڑھے اور ان کے درمیان میں صلح کروا دے.
ان کو پیچ اپ کروا دے کہ بجائے وہاں بیٹھ کے تماشا دیکھنے کے. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، تو چاہے آپ کا کوئی بھی ریلیشن ہے، بہن بھائی، کولیگس، مس انڈرسٹینڈنگ دور کروائیں. زندگی چھوٹی سی ہے. بڑی خوبصورت میں نے کہیں ایک بات سنی کہ ایک شخص کوئی لوگ بس میں جا رہے تھے تو سیٹ پہ تکرار ہو گئی. اس نے کہا جی میں نے بیٹھنا ہے، اس نے کہا جی میں نے بیٹھنا ہے. تو ایک نے کہا لیٹر سیٹ اچھا جی آپ بیٹھ رہے ہیں کوئی بات نہیں. تو ایٹ دا اینڈ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں الاؤ کیا؟ تو اس نے کہا یہ تو زندگی کا ایک چھوٹا سا سفر ہے، تو ٹالریٹ کر لیں. ہمیں پتہ نہیں کیا زندگی کا کتنے سفر کیا کیا کچھ کرنے ہیں. تو کیا ہوا اگر ہم نے کسی کو جگہ دے دی، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کر دی. ہمارے یہاں پہ تو فتح ہوتی ہے کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا، کسی کے ساتھ نا انصافی کرنا. تو بہرحال زندگی بہت چھوٹی ہے. اچھے اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، فار گیونگ بہیویئر کے ساتھ، فار گیٹنگ بہیویئر کے ساتھ زندگی گزاریں تو بہت خوبصورت زندگی ہے. تو بہرحال اب بات کی جا رہی ہے چاہے وہ ایک سنگل فرد ہے ایک یا وہ ایک کمیونٹی ہے. اب کمیونٹیز میں بھی آپ دیکھیں نا، یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں شیعہ اور سنیوں میں لڑائی، ہندوؤں اور مسلمانوں میں لڑائیاں. تو اب آپ اس کو براڈر پراسپیکٹ میں آپ دیکھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بہت سی لڑائیاں ہیں. یہ نہیں کہ ان کی بھی درمیان میں تو مسلمانوں میں صلح کرنا اور عدل کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. یعنی اگر کوئی شخص اکیلا فری کین پہ اثر انداز ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا تو ہمیں مل کر یہ کام کرنا ہے. بیٹھے نہیں رہنا، سب سے پہلے حالات اور اختلاف کا جائزہ لینا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ کون سا فریق حق پہ ہے، کون زیادتی کر رہا ہے. اب یہ تو واضح ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی. زیادتی کرنے والے کے پاس بھی کچھ تھوڑا بہت حق ضرور موجود ہوتا ہے. جو حق پر ہے اس سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو سکتی ہے. لہٰذا پہلے ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ زیادہ حق کس کی طرف ہے اور زیادتی کا مرتکب کون ہے. پھر صلح کرنے والی جماعت کو زیادہ حق والے کا ساتھ دینا ہوگا، اور اسی طرح فریقین پہ صلح کے لیے دباؤ بھی ڈالنا ہوگا، اور زیادتی کرنے والے پہ اتنا پریشر ڈالنا ہوگا کہ وہ اپنی زیادتی کا اعتراف کرے اور اسے رجوع کر کے حق بات کو تسلیم کرے. اور جب یہ مرحلہ طے ہو جائے تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ حق والے فریق میں سے ایک طرفہ فیصلہ دے کے زیادتی کرنے والے فریق کو پوری طرح دبانے کی کوشش کی جائے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور زیادتی کرنے والے کے پاس بھی کچھ تھوڑا بہت حق تھا تو فیصلے کے وقت ان باتوں کو خیال رکھا جائے، کیونکہ یہی بات اقرب الی الحق اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب یہاں پہ میں تھوڑی سی ایگزامپلس لوں گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سم ٹائمز کہ دونوں فریقین حق پر ہوتے ہیں اور ان کی لڑائی کا سبب کوئی بیرونی دشمن یا بیرونی مداخلت ہوتی ہے. جیسے اس کے لیے فار ایگزامپل میں عہد نبوی میں ایک ایگزامپل ہے کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تو یہود مدینہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا. تو ایک بوڑھا شخص تھا یہودی شماس بن قیس، اس نے مصیبت کا حل یہ سوچا کہ اوس اور خزرج میں اثر نو دوبارہ سے جنگ شروع کی جائے. اس مقصد کے لیے اس نے ایک نوجوان یہودی کو پریپیئر کیا کہ جب انصار کی مجالس ہوں، جب وہ سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہوں تو وہاں پہ جا کے جنگ بعاث کا ذکر کر دے، اور اس سلسلے میں اوس اور خزرج کی طرف سے جو اشعار کہے گئے انہیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور جاہلی عصبیت کو ہوا دے. یعنی کہ جو ایک لڑائی ہو چکی ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے یاد کروائے. اور جب اس یہودی نے یہ اشعار پڑھے تو فوراً اوس اور خزرج کے جاہلی دور کے ان کے جو آپس کے ایک دوسرے کے نیگیٹو جذبات تھے وہ بھڑک اٹھے. یعنی کہ اس نے اشتعال دلا دیا ان کی پرانی لڑائی کو. یعنی کہ اب وہ کیوں صلح کی ہوئی ہے ان کو دوبارہ سے یاد کروایا یہ کتنے بڑے دشمن تھے. تو میں شروع ہو گئی اور ایسے ہو گئی کہ ایک فریق نے دوسرے سے کہنے لگا اگر تم چاہو تو ہم پھر اس جنگ کو جوان کر کے نپٹا دیں. پھر ہتھیار کی آوازیں آنے لگی. قریب تھا کہ ایک خوفناک جنگ چھڑ جاتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ مہاجرین کے ساتھ فوراً موقع پہ گئے اور فرمایا مسلمانوں میری موجودگی میں جاہلیت کی پکار اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. پھر اب کیا ماجرا ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے اور انہی کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر اور اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں گلے ملے اور رونے لگے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی فیملیز میں بھی ری یونائٹ ہو جاتے ہیں کسی لڑائی جھگڑے کے بعد تو ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جس کو آپ کا یہ صلح
جو ہوتی گوارا نہیں ہوتی. وہ دونوں فریقین کے پاس علیحدہ علیحدہ پاس جا کے آپ کو وہی پرانی باتیں یاد ہے. تمہیں یاد ہے فلانے ٹائم، تمہیں یاد ہے تمہارے بچے کے بارے میں، تمہارے بارے میں، تمہاری ڈریسنگ کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی تھیں. وہ دوبارہ سے ایک تھرڈ پارٹی ایک ایسی ہوتی ہے کہ جو پھر وہ لڑائی پہ اکساتی ہے. اور ایک اور مثال یہ ہے کہ جو غزوہ بنی مسلک میں عبداللہ بن ابی کا انصار اور مہاجرین کو لڑانا تھا. کہتے ہیں کہ یہ وہ فتنہ ہے جو غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے سفر کے درمیان میں عبداللہ بن ابی منافق نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو باہم لڑ مرنے پہ آمادہ کر دیا. اور اس واقعے کی تفصیل ہم سورہ منافقون میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع پہ پہنچ کے معاملہ رفع دفع کروا کے صلح کروا دی تھی. اور اسی طرح ایک تیسرا واقعہ بھی ہمیں یوں ملتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں جنگیں تھیں، اور ان جنگوں کا باعث ایک باغی فرقہ تھا. چونکہ یہ دونوں فریقین پولیٹیکل لحاظ سے بڑے طاقتور تھے، لہٰذا کوئی ایسی جماعت پیدا نہ ہو سکی جو ان میں صلح کرا سکتی. اس لیے بہت سے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو ان جنگوں میں غیر جانب بردار رہنا یہ غنیمت سمجھتے تھے. اور ایک اور حدیث سے حضرت ابوبکر کا اشارہ انہی جنگوں کی طرف معلوم ہوتا ہے. اور ان جنگوں میں بہت سے صحابہ غیر جانب بردار رہے اور لڑائی میں حصہ نہیں لیا. تو بہرحال یہاں سے جو پوائنٹ ہمیں سب جو سمجھ آتا ہے کہ آپس میں صلح کرا دیا کریں، بیٹھ کے تماشبین نہ بنے، ریلز نہ بنائیں آج کل کی طرح. اتنی بے حسی ہوتی ہے کہ لوگ لڑ رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر تماشا بنا رہے ہیں، ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں بجائے اس چیز کو ختم کرنے کے. آپ دیکھ لیں سڑک پہ کسی کی لڑائی ہو جائے تو موٹر سائیکل والے سب کھڑے ہو کے وہ ویڈیوز بنانا شروع ہو جاتے ہیں، بجائے یہ کہ اس معاملے کو رفع دفع کرائیں کہ اچھا جی یہ ٹکر لگ گئی، بائی سم ہاؤ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس چیز کو ختم کرنے کے وہ معاملات دونوں فریقین کو کول ڈاؤن کرنے کی بجائے آپ بیٹھے ہوئے آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.